बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने अपनी राय दे दी है। सदारती रेफरेंस जो फाइल किया गया था कि आया ओपन बैलेट के ज़रिए होंगे या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, वो राय दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने देखा है, अभी मीडिया पे मैं कोर्ट में था और मुझे सुबह जैसे ही 10 बजे ये केस का फ़ैसला आता है और राय आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो मुझे दोस्तों के मैसेजेस आना शुरू हो गया है कि आप इस पर अपनी क्या राय देंगे, या आपने अभी तक इस पर वीडियो नहीं की। तो क्योंकि अब हमारे भी अपने भी केसेस होते हैं हाई कोर्ट में। अभी भी मैं आया हूँ तो जो डिवीज़न बेंच है वो दोबारा 1 बजे बैठेगा, दोबारा मुझे हाई कोर्ट में जो है वो केस में पेश होना है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है, जो लोग खुशियाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अभी मैं नैयर बुखारी साहब की राय सुन रहा था, तो मैं एक बात उनको बता दूँ कि अभी इन्होंने जो फ़ैसला पढ़ा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले फ़ैसले पढ़कर ये खुशियाँ मनाते थे, लेकिन वो फ़ैसले उनके गले पड़ जाते थे। और ये फ़ैसला उनके गले पड़ेगा, ये राय उनके गले पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। और सुप्रीम कोर्ट कभी भी हुक्म नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट हमेशा तशरीह करता है। जब सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देता है तो वो कानून होता है और उस कानून के ऊपर अमल दरामद करना हर इदारे की ज़िम्मेदारी होती है। अब क्योंकि ये मामला था ही सदारती रेफरेंस का आर्टिकल 186 के तहत, आर्टिकल 186 के तहत जब कोई रेफरेंस फाइल किया जाता है तो हम कहते हैं ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। जब एडवाइस ली जाती है, जब ओपिनियन या राय ली जाती है, मशवरा लिया जाता है, तो जब आप लेंगे राय तो आपको राय ही मिलेगी और उस फैसले में भी राय का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दे दी है तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं है या वो इदारों के ऊपर वो उसके पाबंद नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको इसकी मिसालें दूंगा आईने पाकिस्तान से भी और साबका हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी। 6 नुकात हैं, जो 6 नुकात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय में दिए हैं और जो इलेक्शन कमीशन को ड्यूटीज़ सौंपी गई हैं वो 6 नुकात हैं। आप जानते हैं ये जो 5 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में, और 7 जस्टिस मुशीर आलम साहब थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे। अब जो 4 ऑनरेबल जजेज़ हैं उन्होंने ये राय जो है वो मुतफ़िका राय है, जबकि एक जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने इख्तलाफ किया है। वो इख्तलाफी नोट जब फ़ाइनल या डिटेल जजमेंट आएगी तो वो उसमें सामने आ जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस फाइल किया गया था उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो इसमें अदालत से गुजारिश की थी, एडवाइस लेना चाहिए थी, वो ये थी कि अदालत आर्टिकल 226 की तशरीह कर दे। ये आप जब वो रेफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रेयर थी, इस्तदा थी, उसमें 3 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि सदारती जो रेफरेंस है उसमें यह कहा गया था, अदालत से ये प्रेयर की गई थी कि एक तो आर्टिकल 226 की तशरीह की जाए, दूसरा यह है कि क्या आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट किए बगैर हम ओपन बैलेट करवा सकते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके। ये राय पूछी गई थी और फिर शफाफियत के हवाले से भी पूछा गया था कि अदालत इन चीज़ों को क्लियर करे। अब मामला कुछ इस तरह से है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 20 हेयरिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें जो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने बड़े ही मुदल्लल किस्म के दलाइल दिए। उसके बाद जो 3 एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के, उन्होंने रेफरेंस के हक़ में आर्गूमेंट्स दिए। सिंध के जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने मुखालफत में दी और उन्होंने कहा कि यह सदारती रेफरेंस इसको कलअदम करार दिया जाए। अब एक बात आप याद रखें, नून लीग ने दरख्वास्त फ़ाइल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त फ़ाइल की, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने दरख्वास्त फ़ाइल की। इन तीनों जमातों का एक ही पॉइंट था और एक ही प्रेयर थी कि जनाब ये सदारती रेफरेंस खारिज किया जाए। ये जो है वो जो काबिल समात नाकाबिल समात इसको डिक्लेयर किया जाए। अब इन सब की राय ये थी, अदालत ने वो नाकाबिल समात करार नहीं दिया, और जब नाकाबिल समात करार नहीं दिया तो उसका मतलब ये है कि अदालत से जो राय मांगी गई थी अदालत ने वो आइन के मुताबिक राय दे दी है। तो ये जीत किसकी हुई? जो लोग कह रहे थे कि इसको नाकाबिल समात करार दिया जाए उनकी जीत हुई, या उनकी जीत हुई जो बोनाफाइडली गुड इंटेंशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय मांग रहे थे कि जनाब इसमें आप राय दे दें।
سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سماعت ہوتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سماعت کے دوران بھی اور آج بھی فیصلے میں بھی یہ کہا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئین پاکستان جب آرٹیکل 226 میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے علاوہ باقی سارے الیکشنز سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، تو یہ تو طے ہے، اور یہ اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارا مقصد اوپن بیلٹ یہ نہیں کہ بالکل اوپن بیلٹ کے ذریعے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فرمایا ہے کہ الیکشنز ہوں گے آئین کے تحت، قانون کے تحت نہیں ہوں گے، الیکشنز ہوں گے آئین کے تحت۔ پہلی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈکلیئر کی ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آئین کے تحت ہوگا۔ دوسری چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 ہے اس کے تحت جو کرپٹ پریکٹسز روکنا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور ہر طرح کی کرپشن کو روکنا ہوگا اور شفافیت کو سامنے لانا ہوگا، اور جو ہر طرح کی جو اس میں خرید و فروخت ہے اس کو روکنا ہوگا۔ ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کو پتہ تھا اس بات کا کہ جب تک امینڈمنٹ نہیں آئے گی معاملہ حل نہیں ہوگا، لیکن یہ جتنا عرصہ تھا جس میں خرید و فروخت ہو سکتی تھی، عمران خان نے سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس فائل کر کے جتنے خریدنے والے تھے یا بکنے والے تھے ان کے حواس ہی کھو دیے، ان کو حواس باختہ کر دیا، اور وہ اس پریشانی میں تھے۔ آصف زرداری کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو وہ تب اسلام آباد میں آئے ہیں، وہ پہلے اس انتظار میں تھے کہ یہ کوئی حل نکل ہے، سپریم کورٹ اپنی رائے دے دے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کی آج جو رائے آئی ہے اس کے بعد یہ جو بوریوں کے منہ کھول کر بیٹھے تھے ان کو دوبارہ بوریوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ اب ان کے لیے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے پہلے سناتا ہوں، جو مختصر فیصلہ ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہوں گے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف انتخابات کرائے اور کرپشن سے الیکشن کو محفوظ بنائے۔ عدالت نے اپنی رائے میں یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک سوالیہ نشان لگایا کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے جو سیاسی جماعتیں وہ ترمیم کیوں نہیں کرنا چاہتی، یہ سوالیہ نشان لگایا، اور عدالت نے کہا کہ حالانکہ صاف شفاف الیکشن کے لیے یہ قراردادیں تو منظور کرواتے ہیں، قراردادیں اسمبلیوں میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے، جو اس بات کا جواب ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو پارٹیوں کا کردار ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کا مطلب ہے نہیں چاہتی، جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح سے صاف اور شفاف الیکشن ہو، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن اگر چاہتی تو پھر معاملہ کیا تھا، پھر معاملہ یہ تھا کہ وہ ترمیم کی طرف چلے جاتے، وہ ترمیم کی طرف نہیں جا رہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کی جو جماعتیں ہیں یا پارلیمنٹ ہے وہ کر سکتی ہے، جبکہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کے پابند ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، الیکشن کمیشن کو جو ہیلپ چاہیے ہوگی صفاف اور شفاف الیکشن کے لیے، کرپٹ پریکٹسز رکوانے کے لیے، وہ ہر طرح کی ہیلپ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ ادارے دیں گے۔ ساتھ اکثریتی رائے میں عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ بیلٹ پیپر کا خفیہ ہونا حتمی نہیں ہے۔ یہ وہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں کہ خرید و فروخت کرنے والوں نے اپنی بوریوں کے منہ بند کر لیے ہیں، ہوتا یہ تھا، اور میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک دن بات کی تھی کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان صرف یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ جو سیکریسی ہے وہ سیکریسی کب تک ہے اور وہ کتنے دنوں تک ہوگی، کیا وہ ساری زندگی کے لیے وہ سیکرٹ رہیں گے یا خفیہ رہیں گے، تو سپریم کورٹ نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سیکریسی حتمی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس کا حوالہ دیا ہے، نیاز احمد کیس ہے، 1967 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1967 میں یہ فرمایا تھا کہ جو سینٹ الیکشن ہے، یہ جو خفیہ بیلٹ ہے، یہ خفیہ ہونا یہ حتمی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو خفیہ رکھنے کے لیے اپنے طریقے بھی مروج کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو قابل شناخت بھی بنا سکتا ہے کہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کس نے ووٹ ڈالا تھا۔
یہ وہ پوائنٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا ہے، اور جو وزیر اعظم عمران خان اور اٹارنی جنرل آف پاکستان چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے یہ نالج میں، ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو بیلٹ پیپر ہیں وہ نہیں چھاپے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس رائے کے بعد آئینی ذمہ داری بن گئی ہے، قانونی ذمہ داری بن گئی ہے۔ دیکھیں، آئین کی تشریح کرنا عدالتوں کا کام ہے، آئین کی تشریح کرنے کا کسی بھی اور ادارے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے جو سیکرٹ بیلٹ، کیونکہ وہاں صرف ورڈ سیکرٹ بیلٹ کا ہے اور آگے یہ نہیں کہا گیا کہ سیکرٹ بیلٹ ہمیشہ کے لیے ہوگا، تو جب سیکرٹ بیلٹ کا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، تشریح کر دی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے مراد وہ حتمی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار کا تعین کرنا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آرٹیکل 62(1)(f) میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی عدالتیں جس کے بارے میں یہ ڈکلیئر کر دیں گی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ نااہل ہو جائے گا، لیکن آرٹیکل 62(1)(f) میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ کتنے عرصے کے لیے نااہل ہوگا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما پیپرز ججمنٹ میں اور جو نواز شریف کی نااہلی کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ کیونکہ آئین میں صرف یہ لکھا ہے کہ جن کے بارے میں عدالتیں ڈکلیئر کر دیں گی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ نااہل ہوگا، کیونکہ تعین نہیں کیا گیا، تو اس کی تشریح میں سپریم کورٹ نے تشریح کرتے ہوئے یہ تعین کیا تھا کہ لیجسلیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور یہ مستقل نااہلی ہو، تا حیات نااہلی ہو۔ وہ بھی آئین میں لکھا نہیں تھا تا حیات نااہلی، سپریم کورٹ نے تشریح کر کے اس کو اپنی رائے دی تھی، اور بالکل ایسی ہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر بھی رائے دے دی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ یہ بار بار جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ جو سیکرٹ بیلٹ کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے آپ نے ڈیفینیشن اٹھائی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیکرٹ ہوگا اور اس میں وہ قابل شناخت نہیں ہوگا، اور وہی بات کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اس پر جو ہے وہ آرٹیکل جو حتمی نہیں ہوتا، اور آرٹیکل 218 کے تحت جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں قابل شناخت ہو جائے گا ووٹ۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا ہے سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے، رائے سے مراد یہ تشریح کر دی ہے اور اس کی پابند ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ یہ معاملہ قابل شناخت ہو، اور یہ کہا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو ہر حال میں روکنا ہوگا۔ ساتھ یہ کہا ہے کہ جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہر طرح سے صاف شفاف الیکشن کروائیں، اور تمام ادارے آپ کے ماتحت ہیں، آپ کو جو ہیلپ چاہیے ہوگی تمام ایگزیکٹو ادارے آپ کے ماتحت ہیں اور وہ آپ کو دیں گے، پرووائڈ کریں گے، لیکن کسی بھی طرح سے جو یہ معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ جو شفافیت ہے اس پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جو آئین میں ذمہ داری ہے وہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے ہر حال میں صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، دیکھیں اب اگر جو کوئی بھی پارٹی ہیڈ ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے یا کوئی ووٹر ہے وہ کسی کے خلاف درخواست دیتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے نمائندے نے کس کو ووٹ دیا ہے، یا کوئی پارٹی کہتی ہے کہ میرے جو ممبر ہے اس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نہیں دکھائے گا یا الیکشن کمیشن اس کے لیے کوئی جو طریقہ کار نہیں بنائے گا، تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس الیکشن یہ جو ریفرنس ہے اس کی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ شخص سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکے گا۔ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن اس کو تاحیات سیکرٹ نہیں رکھ سکتا، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے آئین کی تشریح کرتے ہوئے، تو الیکشن کمیشن پابند ہے، پاکستان کا ہر ادارہ پابند ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی کامیابی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی بھی، صاف شفاف الیکشن کروانے والوں کی بھی، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی بھی، اور جو لوگ جن کو بڑی تکلیف تھی ان کو تکلیف ہی رہے گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کی بوریوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ وہ کھولیں گے بھی تو مریں گے، نہیں کھولیں گے تو ہاریں گے۔ اب دیکھتے ہیں جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔